औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं इश्क़ के 40 चिराग के सिलसिले में। आपको मालूम है कि पहले इस पे हम 3 वीडियोज़ बना चुके हैं, इंट्रोडक्शन दे चुके हैं और पहले और दूसरे असूल पे बात हम कर चुके हैं। आज हम तीसरे असूल पे बात करने जा रहे हैं जो कि मेरी नज़र में शायद 40 के 40 असूलों में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। ये नाज़रीन असूल ऐसा है कि अगर पूरी दुनिया के तमाम आलिम, उल्मा, साइंसदान तमाम मिल जाएं, ये जो असूल नंबर 3 है इसको नहीं समझ पा सकते और क़यामत तक नहीं समझ पा सकेंगे। इसलिए कि ये जो असूल 3 में बातें बताई गई हैं, ये आप अभी जब मैं आपको असूल के बारे में बताऊंगा तो आप यकीनन मेरे साथ इस बारे में इत्तफाक करेंगे। आइए सुनते हैं असूल नंबर 3 क्या है। कुरान पढ़ने वाला हर शख्स कुरान करीम को अपने फ़हम व अदराक की गहराई के मुताबिक समझ पाता है। कुरान की फ़हम के 4 दर्जात हैं। पहला दर्जा ज़ाहरी मानी है और ज़्यादातर अक्सरियत इसी पर ही कनात किए हुए हैं। नंबर 2 दूसरा दर्जा बातनी मानी है, ज़ाहरी मानी के पीछे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वो हैं। नंबर 3 तीसरा दर्जा इन बातनी मानों का बतन है। चौथा दर्जा नाजरीन इस कदर अमीक मानों का हामिल है कि ज़ुबान उनके बयान पर कादर नहीं हो सकती, चुनाचे ये नाकाबिले बयान है। अभी हम तीसरा असूल बयान कर रहे हैं। उसके आगे है कि उल्मा व फ़ुक़हा जो शरीयत के अहकामात पर गौर व खोज करते रहते हैं, ये अभी सिर्फ पहले दर्जे पर हैं। दूसरा दर्जा कुरान करीम को समझने का सूफिया का है। तीसरा दर्जा औलिया अल्लाह का है और चौथा दर्जा सिर्फ अंबिया, मुरसलीन और उनके रब्बानी वारसीन का है। आगे फरमाते हैं, बस तुम किसी इंसान के अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ और इस ताल्लुक़ की नोयत को अपनी क़यास से जानने की फ़िक्र ना किया करो। हर शख्स का अपना अपना रास्ता है और इजहार बंदगी की एक अपनी नोयत है। अल्लाह भी हमारे अल्फाज व आमाल को नहीं बल्कि हमारे दिलों को देखता है। ये मजहबी रसूम और रवाज बज़ात ख़ुद मकसूद नहीं है, असल चीज़ तो दिल की पाकीज़गी है। नाज़रीन, ये था जो आपने अभी सुना, ये असूल नंबर 3 है। अब आप ख़ुद इससे अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ बात हो रही है कुरान करीम को समझने की। हज़रत शम्स तबरेज़ वो लोग जो सिर्फ़ कुरान करीम को पढ़ते हैं, उसके मानी को समझते हैं, वो सिर्फ़ दर्जा ऊला में ही आते हैं। और हत्ता के दर्जा ऊला में हज़रत शम्स तबरेज़ ने उल्मा, फ़ुक़हा और शरीयत, आपने देखे नाज़रीन दुनिया में इस वक्त आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही चंद लोग नज़र आ रहे हैं। यानी जो आलिम हैं, टीवी पे आप उनको देखते रहते हैं, तकरीरें आप उनकी सुनते रहते हैं। मैं किसी आलिम का नाम लेके नहीं पुकारता, बड़े बड़े आलिम हैं माशाअल्लाह। ये तमाम और तमाम हज़रत शम्स तबरेज़ की नज़र में ये अभी सिर्फ दर्जा ऊला पर है। जो कुरान करीम को पढ़ते हैं, उनके मानी समझते हैं और बस उसी पर ही रहते हैं। दूसरा दर्जा जो सूफिया का है, हम भी उस पर ज़रा बाद में बात करेंगे। आइए सिर्फ पहले मानी पर ही बात करते हैं कि ये कुरान करीम किसकी लिखी हुई किताब है। क्या किसी एक आम बंदे की है? क्या शायर की है? क्योंकि ज़ुबान तो शायरी की है इसमें। देखिए ना, इन्ना आतैना कल कौसर, रे पे ख़त्म हो रही है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, रे पे ख़त्म हो रही है। इन्न शानियका हुवल अब्तर, रे पे ख़त्म हो रही है। ये देखिए ऐसी आयत, कुल हुवल्लाहु अहद, दाल पे ख़त्म हो रही है। अल्लाहुस समद, दाल पे ख़त्म हो रही है। लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपको वो जो होता है ना, वो जो शायरी वाले होती हैं, रदीफ़ और काफ़िया और ये सारे असूल आपको मिलेंगे एक से बढ़ के एक। सूरह फातिहा को ही ले लीजिए, रोज़ाना आप अपनी नमाज में पढ़ते हैं।
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ دیکھیے میں آخر کی آواز ذرا لمبی کھینچ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ کس طریقے کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبحان اللہ۔ یہ ناظرین وہ چیز ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات کفار کے سامنے رکھی تو انہوں نے کہا یہ تو امیزنگ قسم کی شاعری ہے، یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے۔ ایک دم یہ سنتے ہی سب سے پہلے تو کیونکہ ان کی زبان تھی، وہ عربی زبان کو جانتے تھے، جب انہوں نے عربی زبان کو اس قرآن میں سنا، معاف کیجیے گا، عربی زبان میں جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا اتنی خوبصورت زبان، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس سے لکھوا لاتے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ اللہ کا کلام اس کو سمجھ لیتے تو وہ اللہ کو مان جاتے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو پڑھے بھی نہیں ہیں، یہ تو کسی اسکول میں بھی نہیں گئے، انہوں نے تعلیم بھی حاصل نہیں کی، اور اتنی اعلیٰ درجے کی عربک، اعلیٰ درجے کے الفاظ۔ ناظرین وہی الفاظ جیسے پاکستان میں علامہ اقبال، مجھے یاد ہے کہ جب میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں جتنی میں جماعتیں پڑھتا تھا، میرے لیے سب سے مشکل جو میرے لیے وہ لیسن ہوتے تھے وہ علامہ اقبال کی شاعری ہوتی تھی۔ میں کہتا تھا یا رب العزت یہ کہاں سبق انہوں نے ڈال دیے بیچ میں، وہ لفظ نہیں یاد ہوتے، بڑے مشکل لفظ ہیں۔ میں کہتا تھا یہ بڑا، اب میں امتحان میں کیا کروں گا، نمبر بھی لینے ہیں۔ اس کے بعد جب سمجھنے کی بات آئی، تھوڑا سا شعور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، تو وہی مطلب جو ایک شعر ہے جو بچے کو بھی آتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب اس شعر کے اندر بھی پوری ایک اور کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور اس شعر کا حوالہ پورا کا پورا قرآن مجید اور احادیث مبارک سے لیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ ہر تقدیر سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث قدسی سے مراد ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں جو کہ قرآن پاک میں نہیں لکھی ہوئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، اگر تو وہ کرے گا جس میں تیری چاہت ہے تو میں تجھ کو اس میں رلا دوں گا، تھکا دوں گا جس میں تیری چاہت ہے، اگر تو وہ کرے گا جس میں میری چاہت ہے تو میں تجھ کو وہ بھی دے دوں گا جس میں تیری چاہت ہے، اور ہونا تو وہی ہے جس میں میری چاہت ہے۔ یہ دیکھیے ناظرین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اتنی اتباع کریں کہ آپ کے درجات اتنے بلند ہو جائیں، آپ جب ولی اللہ کا کہ آپ مطلب درجات پہ پہنچ جائیں تو اس کے بعد مانگیے اللہ سے۔ دیکھیے نا، یہ بات آگے اس طرف کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال کے جیسے ایک شعر میں سے ایک پوری کتاب نکل سکتی ہے، وہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے، ناظرین یہ اللہ وہ ہے جس نے یہ یونیورس جو فی الحال ہمارے لیے ویزیبل یونیورس ہے وہ بنائی ہوئی ہے۔ یہ ملکی وے ہے جس میں 2 ارب ستارے ہیں جو کہ گھوم رہے ہیں ملکی وے میں، اور ہمارا سورج ان میں سے 1 آف دا 200 بلین سٹارز میں سے ایک ہے، جو 200 بلینز 2 ارب ستارے جو گھوم رہے ہیں، اور ہر ستارے کے ارد گرد پلینٹس ہیں، جس طرح کہ سورج کے ارد گرد ہماری زمین اور یہ سارے جوپیٹر اور یورینس اور یہ مارس وغیرہ سب جو گردش کرتے ہیں، یہ اللہ وہ ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے، کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ and we are talking about only a Milky Way. There are more than 200 to 300 billion more galaxies. The nearest one to us is the Andromeda galaxy. ناظرین یہ وہ اللہ ہے، کیونکہ ناظرین جب آپ سولر سسٹم سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، سولر سسٹم سے ذرا دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کو زمین چھوٹی چھوٹی ہوتی بالکل ریت کے ذرے کی طرح نظر آتی ہے، اور جب سورج سے مزید آپ دور ہوتے جاتے ہیں کسی دوسرے سٹار کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کو سورج بھی ایک ذرے کی طرح نظر آتا ہے، اور ایک وہ وقت آتا ہے کہ یہ سورج بھی دکھائی نہیں دیتا،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اللہ ہے جو زمین کے اوپر رات کے اندھیرے میں ایک کالی چٹان پہ ایک کالی چونٹی کے چلتے ہوئے کی آواز سن رہا ہے، وہ اس کے جو چلنے سے جو لکیر بن رہی ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کو وہ بھی جانتا ہے کہ جو اس کے دل میں ہے۔ اتنی بڑی ذات اللہ کی، اور جب اتنی بڑی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن کریم لکھے گی، ایک کتاب لکھے گی، تو وہ کیا ہوگی؟ کن فیکون پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر کائنات کس طریقے سے پھیل رہی ہے۔ کبھی آپ نے ٹائم لیپس ویڈیوز دیکھی ہیں پھول بننے کی؟ پھول کیسے کھلتے ہیں، اس میں سے سپورز، اس میں سے سٹگما سے کیسے کیسے سپورز نکلتے ہیں، کس کس طریقے سے جو ہے وہ سپریڈ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھولوں کے جو جاتے ہیں دوسرے، اور وہ ایک نیا بیج بنتا ہے، پودا نکلتا ہے، زمین کے اوپر پانی پڑتا ہے، پانی پڑنے سے ہی بیج نکلتا ہے، اور کہاں سے بیج آتے ہیں، کہاں سے جاتے ہیں، کتنا سسٹم۔ اور جب وہ کتاب لکھے گا تو وہ کیا ہوگی؟ اور ناظرین وہ کتاب ہم نے اپنے گھر میں مخمل کے کپڑوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر 1 2 3 4 5 غلاف چڑھا کر اس کو ہم نے وہاں رکھ دیا ہے، جس پہ ہمارا ہاتھ نہ پہنچ سکے کہ کہیں یہ کتاب میلی نہ ہو جائے۔ ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں، اگر آپ کو میں تھوڑی ڈیٹیل میں جاؤں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دفعہ قرآن پاک میں فرمایا ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں، قرآن پاک میں فرمایا ہوا ہے، میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انس و جان، اے یعنی جن و انس، تم سارے مل جاؤ، جتنے بھی ہو تم سارے مل جاؤ، اور ایسا کرو کہ جتنے بھی تمہارے پاس علم ہے لے آؤ، تم میری ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ جب میں نے یہ پڑھا، میں کم عقل، نہ جان نہ پہچان نہ کچھ، کیونکہ فہم ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا یا رب العزت، میں مانتا ہوں کہ آپ کی ہر بات سچ ہے، 100 نہیں، اس گنتی پہ سچ ہے جو گنتی مجھے آتی بھی نہیں، اتنا ٹروتھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انسان اور جن یہ سارے مل کے ایک آیت نہیں بنا سکتے، آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جی کہ الحمدللہ ہے کہ میں دنیا کے تمام کائنات کے مالک کا میں شکر ادا کرتا ہوں، سب کا۔ قل هو اللہ احد، ایک آیت ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ یار یہ جن اور انسان یہ آیت نہیں بنا سکتے۔ میں سوچتا تھا کیسے نہیں بنا سکتے، کیا ہے اس میں، کیا وجہ ہے کہ ایک اتنی بڑی ذات ایک کتاب لکھی ہے اللہ نے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ ایک آیت بنا کے دکھاؤ، کیا وجہ ہے؟ میں نے سوچنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، تو مجھے پتا چلا اس آیت میں کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن الکریم کو لوح محفوظ میں رکھا ہے، اور اس میں نہ کوئی ایک لفظ ڈالا جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ غور کیجئے ناظرین، کیسے کہ لفظ ڈالا بھی نہیں جا سکتا، لفظ نکالا بھی نہیں جا سکتا۔ سمجھیے، تھوڑا سا عقل دوڑائیے میرے ساتھ۔ ایسے نہیں ڈالا جا سکتا کہ آپ کے پاس 1000 روپے ہے، 1000 میں سے 1 روپیہ نکال دیں، روپے کی اہمیت تو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ 1000 کا نوٹ نہیں رہا، کسی گنتی میں بھی وہ 1000 کا نوٹ نہیں رہا۔ چلیں 1000 روپے میں 1 روپیہ ڈال دیجئے، یا وہ جو 50 پیسہ کسی زمانے میں ہوتے تھے اب تو دیکھنے میں بھی نہیں ملتے، وہ اس سے ڈال دیجئے یا نکال دیجئے۔ وہ 1000 کی رقم تو آپ لکھ ہی نہیں سکتے، بالکل وہ بن ہی نہیں سکتی، دنیا کی کسی کیلکولیشن میں بھی وہ 1000 کی زبان نہیں بن سکتی۔ آپ بتائیے، قرآن کے تمام الفاظ، ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی الحمدللہ سے لے کے والناس تک تمام کے تمام ایسے گنے، ایسے پروئے ہوئے ہیں کہ اس میں سے نہ ایک زیر زبر بھی نکالا جا سکتا ہے نہ ڈالا جا سکتا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ اب آپ پریشان ہو رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کون سی باتیں کر رہا ہوں، یہ میں کیسی بات کر رہا ہوں۔ اس کو ناظرین کہتے ہیں اعجاز القرآن، اس کو اعجاز القرآن کہتے ہیں عربی میں، اور میریکل آف قرآن کہتے ہیں انگلش میں۔ اس کو اردو میں اگر آ جائیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں عددی معجزہ قرآن کا۔ ناظرین کبھی جب سرچ کرتے ہیں نا گوگل میں جا کے کون سا ہوٹل اچھا ہے، کون سی جگہ سے اچھی فار ایگزامپل موبائل ملتا ہے، کون سی جگہ سے کیا ہے، کس موبائل میں کیا فنکشن ہے، اس میں کیا ہے، یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہے، آئی ایم امیزڈ۔ کیونکہ ہم لوگوں نے جب گرو کرنا شروع کیا تو ہم لوگوں نے پتہ نہیں کس چیز سے شروع کیا تھا، ریڈیو بھی تھا بڑی مشکل سے،
ارلی 70s کی بات کر رہا ہوں، ریڈیو تھا، پھر بڑی مشکل سے ٹی وی آیا وغیرہ وغیرہ، خیر وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ جو جنریشن ہے، یہ پیدا ہونے والا 6 مہینے کا بچہ موبائل میں ہاتھ لے کے جناب اس کو ٹچ کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے مجھے جب تنخواہ ملتی تھی، مجھے پتہ چلا کہ ٹچ سکرین موبائل ملتا ہے، تو نوکیا جہاں 300 ریال کا ملتا تھا، وہاں میں 4-4 ہزار ریال، 300 ریال کا ہاں 4,000 ریال کہاں، کیونکہ یہ ٹچ ہے۔ میں بڑا خوش تھا کہ I'm going to use ٹچ سکرین ٹیکنالوجی۔ پھر موضوع دوسری طرف چلا گیا۔ یہ ناظرین کیجئے یار، گو اینڈ سرچ، سمجھو نا یار قرآن کو۔ ناظرین اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم قرآن پاک میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ کرو نا غور اس پہ، سمجھو نا۔ نہیں کرتے غور، اس لیے کہ معذرت اللہ تعالیٰ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارا بزنس ہے، کاروبار ہے، ہماری فیس بک ہے، وہاں سٹیٹس لگانے ہوتے ہیں ہر چیز کے جو پکا رہے ہیں، پھر انسٹاگرام ہے، پھر اس کے بعد واٹس ایپ کے میسیجز ہیں، پھر ہمارے پاس وہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جی کہاں؟ یا رب العزت ارحمنی، یا رب العزت ہمیں معاف کر دینا۔ تو یہ ناظرین بہت کچھ ہے۔ یقین کیجئے کہ میں نے جب سے قرآن الکریم میں دیکھنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، مجھے ایک نئی دنیا ملی ناظرین۔ وہی جو کہہ رہے ہیں نا، جو حضرت شمس تبریز فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے والا ہر شخص قرآن کو اپنے فہم و ادراک کی گہرائی میں ہی مطابق ہی سمجھ پاتا ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ پہلا درجہ صرف ظاہری معنی ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ کیوں جی؟ یہی ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن ہے، یعنی کہ سورہ اخلاص کی یہ جو آیات ہیں، ان کے معنی کی اگر آپ جائیں گے تو 1/3 آف قرآن الکریم، اور قرآن الکریم کا ہر لفظ ہی ایسا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، جان ہی نہیں سکتے۔ کہ آپ کو پتہ ہے ایک صحابہ نے اتنا علم حاصل کر لیا تھا قرآن الکریم کا کہ وہ فرماتے تھے کہ میرا اونٹ گم ہو جائے اگر تو میں قرآن الکریم سے نکال سکتا ہوں۔ کیجئے نا آپ بھی، لگائیے نا وقت، گزاریے قرآن الکریم میں، سمجھیے کہ اگر ایک صحابہ یہ بات کر رہے ہیں تو کچھ تو ہے۔ ناظرین اگر آپ چاہیں مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے، میں آپ کو بتا دوں گا قرآن الکریم سے کہ زمین کے کتنے حصے پہ پانی ہے، کتنے حصے پہ خشکی ہے، زمین میں کیا کیا ہے، زمین میں کتنی دھاتیں ہیں، زمین میں کون کون سی دھاتیں ہیں، ان کے نمبرز کیا کیا ہیں، کیا چیز کہاں سے آئی ہے، سولر سسٹم کیسے چل رہا ہے، زمین کیا گردش کر رہی ہے یا زمین ساکن ہے، سورج کا کیا سسٹم ہے، چاند کا کیا سسٹم ہے، اس کے علاوہ آسمانوں جو ہے ان کے کیا سسٹم اللہ نے بنائے ہیں، یہ سب قرآن کریم میں ہیں۔ جانیے نا، دیکھیے سائنس نے کب بتایا ہمیں کہ سورج کیسے ہے اور چاند کیسے اور کیا چیز کیسے ہے؟ وہ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں جب سنانی شروع کر دی مکہ المکرمہ کے لوگوں کو، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیسے ہے؟ یعنی کہ ناظرین لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیسے ہے، یہ چاند کا یعنی کہ سائز کم اور زیادہ کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیے ناظرین، اللہ نے انسان کی کیلکولیشن کے لیے چاند کی منزلیں طے کر دی تاکہ چاند کی جو ہے اس پوزیشن کو، اس کی جو ہے وہ روشن مقدار کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکیں کہ آپ آج دن کون سا ہے، آج مہینے کا کتواں دن ہے، چوتھا، پانچواں، چھواں، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں۔ یہ ہے ناظرین۔ تو یہ انہوں نے فرمایا کہ پہلا درجہ، اور یہ صرف علماء فقہا جو بڑے بڑے عالم آ کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ابھی صرف پہلے درجے پر ہی ہیں۔ یہ ابھی ہم ناظرین پہلے درجے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تو اب جیسے فار ایگزامپل الف لام میم، یعنی 3 حروف ہیں، الف لام میم، یہ آج تک کسی کو نہیں پتا، یہ آج تک کوئی بھی نہیں بتا سکا یہ الف لام میم کیا ہے۔ اس کو لوح قرآن بھی کہتے ہیں، نون، صاد، یہ سارے الفاظ، اتنی بڑی کیلکولیشن ناظرین، اتنی زیادہ کہ واقعی میں کہہ رہا ہوں کہ قیامت تک قرآن کریم کو یہ جو سائنسدان ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں۔ ابھی جیمز ویب ٹیلیسکوپ انہوں نے اڑائی ہے، کہتے ہیں کہ 4.5 بلین ایئرز کی ہم پیچھے کی تصویر لے سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ روشنی کی رفتار ہوتی ہے، ایک لائٹ ایئرز میں ٹریول کرتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 4.5 یا 3.5 بلین ایئرز کے پہلے کی جو کائنات تھی وہ ہم دیکھنے کے لائق ہو جائیں گے۔
اس کو چھوڑو کر رہے ہو اچھی بات ہے، ہماری ہیلپ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ جب ہمیں تصویریں دکھاتے ہو دوسری کائنات کی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اللہ کیا کیا کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شاعر تھا، میں نے جب دیکھا نا سائنس کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا نیشنل جیوگرافی کا، تو اس میں وہ ملکی وے میں جو ہے وہ ایک سموک کا ایریا ہے، سموک کلاؤڈز ہیں، تو اس میں جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر سٹارز برن جو ہے وہ بورن ہوتے ہیں، برنی بورن پیدا ہوتی ہیں، وہاں سے ستارے بنتے ہیں۔ اس کے بعد سائنسدان بتا رہے ہیں کہ سمندر کی ڈیپتھ میں ایسے ایسے کیڑے ہیں، ایسی ایسی مچھلیاں ہیں، ایسی ایسی مخلوق ہے کہ جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بجلی ہم نے ایجاد کیا ہے، سمندر میں جو مخلوق ہے اس کے اندر تو کرنٹ ہے، وہ تو اپنی روشنی سے چلتی ہے، ان کے اندر روشنی بھی پیدا ہوتی ہے، سمندر کے اندر نہیں جا سکتے۔ تو یار دنیا میں دیکھ لو، جگنو کی مثال ہی لے لو، ایک عام سا کیڑا ہے، گرمیوں میں آپ کو جناب جی ہر جگہ باغوں میں دکھائی دیتا ہے لائٹ پھیلاتا ہوا، کہاں سے کرنٹ پیدا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ناظرین یہ دیکھیے، یہ ہے میرا اللہ۔ تو میں شکر ادا کرتا ہوں اس سائنسدانوں کا کہ مسلمانوں کے پاس تو ٹائم نہیں ہے اس چیز کا، کیونکہ جو مسلمان ہیں پیسے والے ہم لوگ ہیں، ہمارے پاس، میں جب عرب میں تھا تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، ہم لوگ یہاں غریب غربت کے مارے یہاں پر کام کرنے آئے ہوئے ہیں، بھکاریوں کی طرح ہماری زندگی ہے، اور یہ لوگ کتنی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ان کے پاس میں جو بھی دیکھتا تھا نا، میں عربی کو دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ سب کی ایک ہی خواہش ہے، ٹھیک ہے جی، احسن سیارہ یعنی کہ سب سے اچھی کار چاہیے، احسن جوال یعنی سب سے قیمتی موبائل چاہیے، احسن بیت سب سے بڑا گھر چاہیے، اس کے بعد واحد ثلاثہ واحد اثنین ثلاثہ اربع زوجات یعنی 4 بیویاں ہونی چاہیے، سب کا گھر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جناب ایک ویلٹ ہونا چاہیے اتنا موٹا۔ اور یار تم لوگوں کو اللہ نے اتنا دیا ہے، جاؤ نا تم بھی تحقیق کرو تحقیق، آپ تحقیق کرو، قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک کے الفاظ کو لے کے جا کے آگے تحقیق کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک ایک لفظ کی تحقیق کرو، کیسے ہوتی ہے، مزہ آ جائے۔ ناظرین بہت پیارا ٹاپک ہے، انتہا کا، لیکن ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، مزید اس پہ ہم بات کریں گے۔ ابھی تو صرف اس اصول نمبر 3 کی پہلی ویڈیو پر ہم ہیں، ابھی پہلے درجے کی ہے بھی ہم بات کر رہے ہیں، اور آگے بھی چلیں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے، میرے ساتھ رہیں گے، تو ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ باذن اللہ اگر زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔